बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत सारी अहम खबरें। क्या इमरान खान की रिहाई की कोई सूरत बन रही है, और अगर बन रही है तो उसकी सूरत गरी किस तरह से होगी, इस बारे में बात करेंगे। इसके अलावा अब शहबाज शरीफ जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या उनकी जान छूट पाएगी, ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत से लोग अब बहुत अहम सवालात उठा रहे हैं उस फैसला साजी के बारे में, जो कि इन्होंने बगैर पार्लियामेंट की मंजूरी के, बगैर अवाम से बात किए कर दी। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जी हाँ, बातचीत का आगाज करते हैं इमरान खान की बीमारी और फिर उसके बाद होने वाली चहमगोइयों से। आपके इल्म है कि गुज़िश्ता हफ्ते इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया उनकी आंख में खराबी के बाइस, और वो एक ऐसा फैसला था जो कि हुकूमत के और इस्टेब्लिशमेंट के गले पड़ गया, क्योंकि उन पर बहुत ज्यादा तनकीद हुई कि उन्होंने फैमिली की कंसेंट नहीं ली थी। ये सुनिए जरा कि नजम सेठी क्या बता रहे हैं, जो कि जाहिर है बहुत ही बाखबर आदमी है। वो बता रहे हैं कि किस तरह से ये फैसला हुआ कि इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल लेकर जाना है। लिसन टू इट। Then they went to Imran Khan and they said कि जी ये है, आप बताएं, मैं हम यहीं ले आए सब कुछ, हाँ ये आप जाना चाहेंगे अस्पताल। अच्छा, तो कॉन्सेंट उन्होंने दी फिर इमरान उन्होंने खान? कंसेंट दे दी। अच्छा, हाँ, रिटर्न यानी कि वो जाहिर है वो होता है। तो इसका मतलब है कि सीरियस इतना हुआ मामला कि बीनाई उनकी जाया हो सकती थी। उन्होंने इमरान पे छोड़ दिया कि आप अगर समझते हैं कि हम समझते हैं यू नीड मेडिकल अटेंशन, वी कैन टेक यू टू द हॉस्पिटल। अगर आप समझते हैं कि यू डोंट वांट टू गो देयर, तो वील ब्रिंग द डॉक्टर्स हियर, अच्छा तो यू डिसाइड। ओके। सो खान ने डिसाइड किया अगर नहीं ले जाए नो प्रॉब्लम, वो ही इज अ ब्रेव मैन, नो व्हाट्स अ बिग डील, ले जाओ। ही इज अ ब्रेव मैन। इमरान खान बेखौफी और निडरपन की तजसीम के तौर पर देखे जा रहे हैं। जी हाँ, तजसीम समझते हैं ना आप, एम्बॉडीमेंट, एक शक्ल बन चुके हैं वो। और जैसे कि नजम सेठी ने कहा कि इस तरह से इमरान खान को अंदेशा अंजाम से बेनियाज एक शख्स, और बिल्कुल ये बात 100% दुरुस्त है कि इमरान खान उस तरह के अंदेशों और वसवसों में नहीं फंसते कि उनको पहले से पता हो। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 1980 की दिहाई में वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम इस तरह की थी कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि कोई टीम उनसे ड्रॉ भी कर सकती है, जीतना तो दूर की बात है। ऐसे में टीमों के पास एक बहुत अच्छा मौका होता था कि जब उनके पास होम सीरीज हो रही होती थी, तो यानी जब उनका अपना होम ग्राउंड होता था, तो उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होती थी कि वो अपने अंपायर्स को साथ मिलाकर वेस्ट इंडीज की टीम से कम ड्रॉ कर ले, जीतना तो फिर भी तकरीबन नामुमकिन था। ऐसे में इमरान खान ने एक इंतहाई हैरानकुन फैसला किया। वो कैप्टन थे और उन्होंने कहा कि जब वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी तो न्यूट्रल अंपायर्स होंगे। उससे पहले आपके ये इल्म होना चाहिए कि हर मुल्क में जहां पर भी सीरीज होती थी, होम सीरीज, अंपायर्स उसी मुल्क के खड़े होते थे। न्यूट्रल अंपायर्स का कोई तसव्वुर नहीं था। ये तसव्वुर मुतारिफ करवाया इमरान खान ने। उन्हें उस दौर में बहुत ज्यादा मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, क्योंकि सब ने कहा कि आप इतनी स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ ये फैसला कर रहे हैं, आपके इसके लिए बहुत दुश्वारी हो सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इमरान खान अंदेशा अंजाम से बेखौफ इंसान है, और वही हुआ। न्यूट्रल अंपायर्स बुलाए और उसके बाद से पूरी दुनिया में अब न्यूट्रल अंपायर्स जाते हैं बॉस। इससे पहले ऐसा हरगिज नहीं होता था। हर मुल्क के अपने अंपायर्स होते थे और बहुत ही मुतनाज़ा फैसले होते थे, बहुत ही कंट्रोवर्शियल फैसले होते थे, और टीमें अक्सर इस बात का शिकवा करती थी जब उन्हें शिकस्त हो जाती थी कि उस कंट्री के अंपायर्स साथ मिले हुए थे। वहीं से ये इस्तिलाह निकली थी अंपायर्स को साथ मिलाने वाली। उसके बाद से आप देखते हैं कि अब आईसीसी अपने अंपायर्स भेजती है, और ये किसने किया था? ये किया था इमरान खान ने। खैर, इमरान खान को हॉस्पिटल ले जाया गया, उसके बारे में भी बहुत सी मुतजाद इतलात हैं। आज जो है वो पिम्स के डॉक्टर का एक बयान सामने आया। वो चूंकि बयान पूरा अंग्रेजी में है और वो बहुत ही मुश्किल किस्म की जो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए उन्हें प्ले करने का कोई फायदा नहीं है। मुख्तसरन ये कि वो ये फरमा रहे हैं कि जी, इमरान खान को हॉस्पिटल लाया गया था, उनकी आंख में कोई बीमारी थी और आंखों के माहिर एक डॉक्टर ने उनका इलाज किया, उनकी कुछ जो भी वो ज़रूरत थी, उनको जिस तरह के भी प्रोसीजर की वो किया, और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया गया। हाउएवर, इमरान खान के जो डॉक्टर हैं, इमरान खान के डॉक्टर कह रहे हैं कि पिम्स में उस नौयत के स्पेशलिस्ट मौजूद ही नहीं है जिसकी इमरान खान को ज़रूरत थी। जी हाँ, इमरान खान के जो ज़ाती मालिज हैं वो क्या कह रहे हैं वो हम आपको सुनवाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। जहाँ तक हमें पता है, इस्लामाबाद के जिस हस्पताल में खान साहब को लेके जाया गया, उसमें इस तरह के, इस नौयत के डॉक्टर नहीं हैं। सुना आपने उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो इमरान खान की जिस तरह की बीमारी है, जो आंख में जो उनको तकलीफ
لاحق ہے اس کا اسپیشلسٹ پیمز میں موجود ہی نہیں ہے. باس کیسے لے گئے آپ ان کو؟ اتنا بڑا آپ نے خطرہ مول لے لیا. لیکن اس دوران اب جو چہمگوئیاں شروع ہو گئی ہیں، جو اطلاعات آ رہی ہیں، ہماری بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے اسلام آباد میں، پنڈی میں، وہ یہ کہ یہ سب کچھ ایک کور اپ ہو سکتا ہے. اصل میں وہاں پر عمران خان کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح سے کچھ لوگوں سے ان کی بات کروائی جا سکے. اور واقفان حال بتاتے ہیں کہ وہاں پر حکومت کے ایک نہیں 2 وزراء موجود تھے جنہوں نے عمران خان سے کچھ بات چیت کی ہے، جو کہ ان کی ہاسپٹل منتقلی یا ان کی پیرول پہ رہائی یا انہیں بنی گالا شفٹ کرنا یا بنی گالا کو ان کو سب جیل قرار دینا یا ہاؤس اریسٹ کرنے کے سلسلے میں کوئی بات چیت ہے. اس بات چیت کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا یہ بات چیت واقعی میں ہوئی؟ ظاہر اس بارے میں ابھی کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے، لیکن اس بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کو وہاں پر اس قسم کی کوئی آفر کی گئی ہے، ان سے کوئی بات کی گئی ہے. آپ نے سنا ہوگا محمد مالک نے اس دوران میں خبر بھی دی ہے، انہوں نے اپنے شو میں کہا کہ حکومت نے پی ٹی آئی کو یہ آفر بنائی ہے، پی ٹی آئی کے لیے پیش کی یا نہیں کی ان کے علم میں نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ وہ یہ کہ آپ چلنے دے سسٹم کو، عمران خان ٹویٹ کرنا بند کر دیں، عمران خان سے ملاقاتیں بھی بحال ہو سکتی ہیں، اور الیکشن 1 سال قبل کروا دیا جائے گا اور الیکشن کمیشن کو تبدیل کر دیا جائے گا. اس پر عطا تارڑ نے تردید کیا، انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوا. اچھا اس میں 2 باتیں آپ کی گزارش میں 2 باتیں میں 2 گزارشات کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ کیا یہ سمجھا جائے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی تبدیلی مسئلے کا حل ہے، تو وہ اتنا ہی سادہ ہے کہ ایک شخص گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے، اس کی گاڑی تباہ ہو جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں جی گاڑی اس لیے آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا کیونکہ آپ نے بلو شرٹ پہنی ہوئی تھی، اگر آپ نے گرے شرٹ پہنی ہوئی ہوتی تو آپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. ربش. الیکشن کمیشن کا کیا تعلق ہے جو کچھ 8 فروری 2024 میں ہوا؟ کیا الیکشن کمیشن نے یہ طے کیا تھا کہ فارم 47 میں ان لوگوں کو جتانا ہے؟ پلیز گیو می اے بریک. جنہوں نے کیا ہے بھائی نام لیجئے نا، اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے نا. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آئی ایس آئی نے کیا پورا آرکیسٹریٹ، ندیم انجم نے کیا سب کچھ، بعد میں فیصل نصیر نے ٹیک اوور کر لیا. آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو تبدیل کر دیتے ہیں اور پی ٹی آئی اس بات پر مان جائے؟ دوسری چیز، عطا تارڑ کی اوقات ہے کہ انہیں کچھ پتا ہوگا اگر اس طرح کے کچھ معاملات چل رہے ہوں گے؟ عطا تارڑ کو تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ عمران خان کا پروسیجر ہوا ہے، وہ لوگ تو تردید کر رہی تھی پوری کی پوری حکومت. اس لیے پلیز دونوں باتیں اس میں بالکل ربش ہیں. نہ اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ جی الیکشن کمیشن کو تبدیل کر دیں گے تو عمران خان اس پہ چپ ہو جائیں گے. گیو می اے بریک. اتنی معمولی سی بات پہ الیکشن کمیشن کی اوقات کیا ہے؟ الیکشن کمیشن اپنی مرضی سے کچھ کر سکتا ہے. اس لیے یہ دونوں باتیں جیسے کہنا چاہیے نا نان سٹارٹر ہیں، یہ دونوں باتیں بالکل فضول ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ پس پردہ کچھ چل رہا ہے. اس ہفتے ممکن ہے عمران خان کی بہنوں کی ان سے ملاقات کروا دی جائے، ہو سکتا ہے ڈاکٹرز کو ان سے ملوا دیا جائے. لیکن اگین دیر از اے کیویاٹ، دیر از اے بگ لیکن، there is a big however, there is a big but. اور وہ یہ کہ یہ سب کچھ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ 8 فروری کو جو کچھ پی ٹی آئی نے احتجاج کا اعلان کیا ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک مرتبہ پھر سے ٹرک کی بتی کے پیچھے بقول شیخ رشید کے لگایا جا رہا ہو، یا جیسے عام اصطلاح ہے لالی پاپ دینا. ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سب کام جو ہے کہ عمران خان کو پیرول پہ رہا کیا جا سکتا ہے، عمران خان کی بہنوں کو ملوایا جا سکتا ہے، حکومت کی طرف سے کوئی ڈیل آ رہی ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ آپ چپ ہو جائیں، یہ سب کچھ 8 فروری سے توجہ ہٹانے کے لیے ہو سکتا ہے. کیونکہ 8 فروری کے لیے سہیل آفریدی نے خاص کر بہت زبردست مومنٹم بنا دیا ہے. اور کل کم از کم اتنا ہوا کہ سلمان اکرم راجہ کی جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، مطلب یحییٰ آفریدی، ان کا کردار پاکستان میں یحییٰ خان جنہوں نے پاکستان توڑا تھا، جو موجودہ پاکستان کے بانی ہیں، اور ان کا طرز عمل تھا جب تک توڑے گا نہیں تب تک چھوڑے گا نہیں. انہوں نے چھوڑا نہیں اس وقت تک اپنی صدارت کی کرسی کو جب تک انہوں نے پاکستان کو توڑ نہیں دیا. تو جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کا کردار بھی اس مکروہ یحییٰ خان سے کچھ کم نہیں ہے جس نے کہ پاکستان کو توڑا تھا. انہوں نے پاکستان کو توڑ دیا تھا، انہوں نے عدلیہ کو سپرد خاکی کر دیا ہے. آپ سمجھتے ہیں نا سپرد خاکی کرنا کیا ہوتا ہے؟ تو وہ کام انہوں نے کیا. خیر ان کی سلمان اکرم راجہ سے ملاقات ہوئی ہے اور بس گفتن نشستن برخاستن ہوا ہے، کوئی کانکریٹ بات نہیں ہوئی ہے. اسی دوران شہباز شریف واپس اپنے اس کام کی طرف لوٹ گئے ہیں جس کے وہ ماہر ہیں. جی ہاں، بھکاری پن، بھیک مانگنا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا اور پھر اس کو ملفوف کرنا، اسے ریپ کرنا کسی ایسی چیز میں جو کہ قوم بھائی کر لے. پہلے سنیے یہ فرما کہہ رہے ہیں، پھر میں اس پہ کچھ اپنی گزارشات پیش کروں گا. میں یہاں پر بغیر کسی لگی لپٹی کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی
اور خاموشی کے ساتھ فیلڈ مارشل ہم کئی ممالک میں گئے اور ان سے کہا کہ IMF کا پروگرام ہے, یہ ہمارا ایکسٹرنل گیپ ہے, آپ اتنے بلین ڈالر دے دیں, آپ اتنے بلین ڈالر دے دیں. میں ان ممالک کا, دوست ممالک کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہماری پذیرائی کی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی کسی سے مانگنے جاتا ہے تو اپنی عزت نفس کے اوپر وہ اس کی قیمت اس کو چکانی پڑتی ہے, کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اور پھر بعد میں کوئی ایسا کہیں سے خواہش آ جائے تو اس خواہش کو وہ کتنی بھی وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کا کوئی جواز نہ ہو, آپ اس کا بوجھ لیتے ہیں. بکواس, ربش, ٹریش, بی ایس, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا مجھے پتا ہے بے غیرت بریگیڈ میرے پیچھے پڑ جائے گی کہ جی یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, دیکھیں وہ تو ملک کے لیے مانگنے کے لیے گئے تھے. سب جھوٹ ہے, سب فراڈ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جہاں مانگنے جاتے ہیں, IMF ان کو کتنے پیسے مانگنے جاتے ہیں یہ لوگ IMF سے؟ 1 سے 2 ارب ڈالرز, اس سے زیادہ نہیں ملتے ان کو. دیگر ممالک سے کتنے مانگنے جاتے ہیں؟ 1 ارب 2 ارب. آپ کو پتا ہے ابھی جو IMF کی اپنی رپورٹ ہے 17 ارب ڈالرز کی کرپشن ہوئی ہے صرف 2023 سے 24 کے درمیان. کتنی؟ 17 ارب ڈالرز کی کرپشن ہوئی ہے گورنمنٹ میں. اب آپ سوچئے کہ یہ مانگنے کے لیے جو جاتے ہیں, تو اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ ملک اور قوم کے لیے مانگ رہے ہیں تو یہ سب بکواس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. پھر ان کے اللے تللے میں ذرا آپ کو یہ سناتا ہوں. 2 سے 300 ارب ڈالر جو ہے, سوری 2 سے 300 ارب روپے, 2 سے 300 ارب روپے سرکاری پروٹوکول پہ خرچ ہوتے ہیں. جی ہاں, یہ جو سیکیورٹی کی گاڑیاں, یہ جو لمبا لمبا لاؤ لشکر, ہٹو بچو, آسفا بھٹو بھی نکلتی ہیں تو ان کے ساتھ 25-30 گاڑیوں کا قافلہ ہوتا ہے. باقی بھی جو صوبائی ہیں اور قومی ہیں اور جو کنیزیں رکھی ہوئی ہیں مریم نے, جو ایئر فورس کا جہاز رکشے ٹیکسی کی طرح استعمال ہوتا ہے, 200 سے 300 ارب روپے ہر سال اس پروٹوکول پہ خرچ ہوتے ہیں. پھر 500 سے 700 ارب روپے جو ہیں وہ سرکاری جو محکمے آپ نے پالے میں, ریلوے, پی آئی اے کا تو پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں, اسٹیل ملز, ان کا خسارہ پورا کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اور 20 سے 30 ارب روپے بیرونی دوروں پہ لگتے ہیں. ابھی یہ جو سوئٹزرلینڈ گئے تھے جس میں انہوں نے پیس بورڈ میں شمولیت کا جو ڈاکومنٹ سائن کیا ہے, اس میں 3 الگ الگ جہاز گئے تھے, فیلڈ مارشل کا, وزیر اعظم کا اور اسحاق ڈار کا. تو یہ پیسے آپ اس طرح اللے تللے میں اڑاتے ہیں اور جاتے ہیں آپ بھیک مانگنے کے لیے. اور یہ سب کچھ لیپا پوتی کس لیے ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ جو پیس بورڈ میں شمولیت اختیار کر لی ہے, اب ان پر تنقید ہو رہی ہے. تو اب دیکھیں یہ بچنے کے لیے کس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ جی ہمیں وہ شرط اس لیے ماننی پڑی پیس بورڈ میں شمولیت کی. اس میں 2 جھوٹ ہیں, میں آپ کو پہلا جھوٹ بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے خود درخواست کی تھی اور مارکو روبیو نے بتا دیا کہ یہ چاہتے ہیں, انہوں نے, پاکستان نے درخواست کی کہ ہمیں شامل کیا جائے. دوسری چیز یہ کہ یہ ان کی کوئی مجبوری نہیں تھی, ان کے سارے اللے تللے ہیں. اب انہیں قوم نے گردن سے پکڑ لیا. اب دیکھیے جاوید ہاشمی کا ایک ٹویٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں. جاوید ہاشمی کے پاس یہ اطلاع کہیں سے آئی ہے. جاوید ہاشمی کو آپ جانتے ہیں, بہت سینئر پولیٹیشین ہے. ایک زمانے میں وہ نمرود لیگ میں ہوا کرتے تھے, بلکہ جب یہ پورا کا پورا خاندان جو نمرود لیگ کو ہیڈ کرتا ہے چھوڑ کے سعودی عربیہ بھاگ گیا تھا مشرف سے ڈیل کر کے اپنے نوکروں سمیت, اس وقت جاوید ہاشمی کو پارٹی کی قیادت کرنی پڑی تھی اور انہوں نے بڑی جمع مردی سے انہوں نے پارٹی کو سنبھالا تھا. مشرف کی آمریت انہوں نے صحیح دی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر فلسطین میں جا کے پاکستان کی جو فوج ہے وہ فلسطینیوں کو غیر مسلح کرے گی اور بارودی سرنگیں بھی صاف کرے گی. آپ اندازہ لگائیے کتنا خطرناک کام ہے اگر جاوید ہاشمی کی بات درست مانی جائے. بہت ہی خطرناک ٹویٹ انہوں نے کیا ہے. مجھے نہیں پتا ان کے پاس یہ انفارمیشن کہاں سے آئی, لیکن اتنی اسپیسیفک بات وہ کر رہے ہیں جو کہ بہت ہی تشویشناک ہے. اس چیز سے جان چھڑانے کے لیے اب یہ شہباز شریف جو ہے یہ ڈھکوسلا, یہ ڈرامہ کر رہا ہے. یہ پورا کا پورا خاندان ناکام ایکٹرز پر مشتمل ہے. جو سب سے بڑے بھگوڑے نواز شریف, انہیں بھیجا گیا تھا ایکٹنگ سیکھنے کے لیے, کس کے پاس؟ رنگیلا کے پاس, اور رنگیلا تک نے مسترد کر دیا تھا. حالانکہ اس زمانے میں بڑے بڑے اداکار تھے, علاؤدین, تالش ٹائپ, لیکن بھیجا ان کو رنگیلا کے پاس گیا تھا, انہوں نے بھی اس کو مسترد کر دیا تھا. تو نواز شریف تو ویسے ایک بات, ان سے آپ جتنی بھی اختلاف کر لیں ان کی سیاست سے, ان کی شخصیت سے, وہ اداکاری نہیں کرتے, وہ ویسے بہت ہی قسم بھانڈے انسان ہیں. شہباز شریف اور مریم یہ اداکار ہیں, لیکن بہت ہی پٹے ہوئے گھٹیا قسم کے. اینی وے, مریم پہ ہمیں اسٹوری کرنی ہے, لیکن اس سے پہلے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہاں پر امریکہ میں, اور وہ یہ ہے کہ احمد نورانی کو آپ جانتے ہیں, بہت ہی عمدہ صحافی ہیں. آج کل کے دور میں اگر پاکستان کی صحافت کا کوئی درخشاں نام ہے, آج کل جو ٹاؤٹوں کی پوری بارات ہے, انصار منافق عباسی جیسے لوگ, اس میں اگر کوئی آدمی صحیح معنوں میں صحافی کہلانے کے لائق ہے تو وہ احمد نورانی. احمد نورانی یہاں پر واشنگٹن میں سینٹ کی جو کمیٹی ہے اس کے سامنے پیش ہوئے,
اور وہ ٹرانس نیشنل ریپریشن یعنی کہ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں اگر ان کو ڈرایا دھمکایا جائے یا ان کے اہل خانہ کو پاکستان میں ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی جائے تو اس سلسلے میں ہیئرنگ تھی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج کی جانب سے کی جانے والی ٹرانس نیشنل ریپریشن کے بارے میں امریکی سینٹ میں ہونے والی ایک بریفنگ کے دوران میری گواہی. میں نے فوج اور ISI کے مظالم اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ان کے خاندان کی کرپشن اور غلط کاریوں اور پاکستان کی طرف سے توہین مذہب کے الزامات کا سہارا لے کر نوجوانوں کو جیلوں میں ڈالنے پر بات کی. ایسے میں نے فیکٹ فوکس کی ان تحقیقی رپورٹوں پر بھی بات کی جن سے ریاست پاکستان کی جانب سے اور پھر انہوں نے آگے ظاہر بات کی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خاندان پر جنرل عاصم منیر اور فوج کے کہنے پر ISI کے کہنے پر ان کے خلاف بہت زیادہ مظالم ڈھائے گئے اور ہم جانتے ہیں کہ ان کے بھائیوں کو اغوا کیا گیا تھا. بعد میں ایک بھونڈا سا بہانہ بنایا گیا, دلیل دی گئی کہ جی ان کو کچے کے ڈاکو اٹھا کے لے گئے تھے, which was outrageous, which was rubbish. تو انہوں نے یہاں پہ کیا, انہوں نے براہ راست جنرل عاصم منیر پر اور پاکستان کی آرمی پر ISI پر انہوں نے الزامات لگائے اور لوگ بھی اس میں پیش ہوئے اور اس میں مطلب خاصی چیزیں ہوئی ہیں. آخر میں ظاہر ہے کہ یہ بہت ضروری ہے بات کرنا, وہ جو مریم نواز کی جیسے کہ میں نے کہا کہ سستی چالاکیاں وہ پھر ان کے گلے پڑ گئی ہیں. انہوں نے آ کر بڑے بھونڈے انداز میں بات کی کہ جی اس کو ہم نے برطرف ہم کر دیں گے, یہ کر دیں گے. پہلی بات تو انہوں نے کسی کو برطرف نہیں کیا, اور جو سب سے گھٹیا اس میں کام ہوا ہے, سب سے جو گھٹیا کام ہوا ہے وہ یہ کہ انہوں نے اس کو جو شوہر تھا وہ عورت جس کی بیوی وہ جو شخص ہے جس کی بیوی اور بیٹی گٹر میں گرے اس کو پولیس نے اریسٹ کر لیا تھا. اب دیکھیے یہ آپ ان کا دیکھ رہے ہیں, خیر یہ سب جگہ چل چکا ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ ان کو اریسٹ کرنے کے بعد پولیس نے ان پر تشدد کیا اور ان سے یہ بیان دلوانے کی کوشش کی کہ انہوں نے ہی اپنی بیوی اور بیٹی کا قتل کیا ہے. اچھا اب اس میں ظاہر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کام تو پولیس نے کیا, نہیں, پولیس کو اس حال تک لانے والا کون ہے؟ مریم نواز کی چالاکی ہے نا یہ, کہ انہوں نے پنجاب پولیس کو درندہ بنا دیا انہوں نے پنجاب پولیس کو. اور ظاہر ہے پنجاب پولیس پہ اس طرح کے کام کرتی ہے کہ اس سے اس طرح کا زبردستی کا اس بیچارے سے بیان لیا گیا. لیکن اگین ایز اے سیڈ کہ ایون جو ان کی اپنی بے غیرت بریگیڈ ہے جس میں یہ سارے شامل ہیں, سابق صحافی جو کہ اب نمرود لیگ میں گھٹیا عہدوں پر فائز ہیں جیسے کہ طلعت حسین ہے, اور بہت سارے ایک اور خاتون ہیں, انہیں غلیظہ کہتے ہیں لوگ, غلیظہ نام ان کا رکھا ہوا ہے, وہ سب اب ان کی مخالفت کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اتنی گھٹیا فلم تھی یہ کہ جو ان کے اپنے سپورٹرز بھی تھے وہ بھی اب اس کی ان کی مخالفت کر رہے ہیں کہ انہوں نے اتنا غلط کام کیا کہ ایک تو اس کی بیوی اور بیٹی گٹر میں گرے اور پھر اس سے انہوں نے یہ بیان دلوانے کی کوشش کی. آپ سوچیے کتنا گھٹیا مکروہ کام ہے یہ, اور ان کو خوف خدا نہیں ہے. مطلب آپ یہ سوچیں, اور وہ مریم وہاں بیٹھ کے لیکچر دے رہی ہیں بیوروکریٹس کو کہ آپ کو برطرف ہونا چاہیے آپ کو, اور کوئی کسی کو انہوں نے کچھ نہیں نکالا. کتنے گناہ یہ سمیٹیں گے, عدل و انصاف حشر پر ہی موقوف نہیں, زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, اور پھر ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں پاکستان کی اکانومی بھی نہیں چل رہی, ان سے کوئی مینجمنٹ بھی نہیں ہو رہی, بٹ یہ لوگ مصر ہیں کہ یہ پاکستان کو چلاتے رہیں گے, لیکن ان سے چل نہیں رہا ہے باس, حالات بہت خراب ہو گئے ہیں. لیکن پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے, لائک کیجئے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خوش رہیے اور باخبر بھی, اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو ڈونیٹ. جیسے کہ میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں, شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے ڈونیٹ ضرور کیجئے. اللہ حافظ.